बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। बड़ी अहम खबरें, आज का बड़ा अहम वीलॉग है। हुकूमत अपनी आखिरी सांसों पर और बुझने से पहले जिस तरह चिराग की फड़फड़ाहट है, वक्त नज़ा करीब है। इमरान खान, आरिफ अलवी, कासिम सूरी पर आर्टिकल 6 लगाने का फैसला, उन्होंने अपना आखिरी पत्ता खेला जो कामयाब नहीं हो सकता। मैं सबूत देता हूँ। PTI पर पाबंदी का मामला, ये भी इनकी ख्वाहिश नहीं पूरी होगी बल्कि दफन होगी, बल्कि बैक फायर होगी। ये भी मैं तफसील बताता हूँ। इत्तेहादी जमातें, इंटरनेशनल दुनिया समेत कोई इनके साथ नहीं खड़ा। हथौड़ा ग्रुप का मुकाबला डंडा ग्रुप से भी शुरू होने वाला है। और बिलावल जरदारी खुफिया दौरे पर अमेरिका पहुंच गया। शहबाज शरीफ को कुर्बानी का बकरा बनाने जा रहे हैं। इसके साथ शाह महमूद कुरैशी अडयाला जेल से लाहौर मुंतकिल। आखिरी सांसों पर टिकी हुकूमत ने मखसूस नशिस्तों पर भी चैलेंज किया। तहरीक इंसाफ में हलफनामे भी धड़ाधड़ जमा हो रहे हैं और जजेस भी धड़ाधड़ फैसले भी दे रहे हैं इंसाफ पे। और चौथे जज पर भी सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में मिसकंडक्ट की शिकायत दाखिल की जस्टिस अरबाब ताहिर पर। ये उन 6 जजेस में शामिल। तफसील वो भी बताता हूँ। यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी की ज़मानतें भी मंजूर होगी। इस्लामाबाद में बड़ी नशिस्त ने 48 का आमिर फारूक ने स्टे दिया, लेकिन जज तारिक महमूद जंगीरी ने क्या किया। सनम जावेद की गिरफ्तारी कलअदम हुई। मियाँ गुल हसन ने आज इन्हें रगड़ा भी लगा दिया। और शेर अफजल मरवत के भी नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए। MNA का एक बेटा, वो दर्दनाक कहानी है, लेकिन वो हीरो भी बना। लेकिन अहम मामला आज इमरान खान की वीडियो लिंक पर पेशी, जो आखिरी केस खान का, जिस पर अदालत ने पूरी समाअत भी कर दी। अब खान के ऊपर ये जो केसेस बनाए, ये भी ख़त्म होने जा रहे हैं। ये जो आज पेशी खान की हुई, इससे शुरू करूँ। ये पहली दफ़ा हुआ है। इमरान खान 9 मई के वक़ूए पर अपना जवाब दे रहे थे। जज खालिद अरशद की अदालत थी। इमरान खान ने 9 मई के वक़ूए पर वही बयान दिए, ना मेरा इन वाक़यात से कोई तल्लुक़ है, ना मैं इस वक़ूए को जानता हूँ। जज चीफ जस्टिस को भी याद दहानी करवाई कि हमारी दरख्वास्त सुने। मेरे ऊपर वज़ीराबाद में हमला हुआ, CCTV कैमरा फुटेजेस कहाँ हैं, वो सारी ले आएँ, सारा मामला खुल जाएगा। अपनी 28 साल की सियासत का बताया कि सारी ज़िंदगी में केस नहीं हुआ। 71 साल की उम्र में मेरे ऊपर पहली दफ़ा FIR हुई। ना तशद्दुद की कभी किया, ना माना। अब ये तमाम की तमाम इंडिपेंडेंट कार्रवाई और जुडिशल कमीशन की तरफ जज खालिद अरशद ने तमाम बयानात मुकला के दलाइल को सुना और ये कहा कि कानून के मुताबिक इसका फ़ैसला दूंगा। खान के बाकी केस ख़त्म है। ये ख़त्म होने के बाद खान के ऊपर कोई केस नहीं। इसीलिए राना सनाउल्लाह ने और हुकूमत ने आर्टिकल 6 की चीखें मारी। उस पर मैं आगे बात करता हूँ। अभी सनम जावेद की भी रिहाई मियाँ गुल हसन की अदालत में हुई। कलअदम ने मुअत्तल हुई है। बलोचिस्तान की पुलिस भी गिरफ्तार करने पहुँच गई थी। मियाँ गुल हसन ने बलोचिस्तान पुलिस से FIR मांगी। FIR दिखाओ। सनम जावेद को साथ कहा कि जुमेरात तक आपने यहीं रहना है, मीडिया से कोई बातचीत ना करें, कोई ऐसी बात ना करें जैसे हुकूमत को, क्योंकि असल मामला इस वक्त अना और ज़िद का है। कल भी सनम ने जो बात की वो बड़ी ने बुरी लगी। जिस तरह बुशा बीबी और इमरान खान का केस है, इमरान रियाज का मामला था, ये वही मामला है। अना को तस्कीन देने के लिए आगे पीछे का जोर लगाया जा रहा है। और ये जितनी भी आपको पता है चवले मार रहे हैं, उतनी जलालत अपनी, ये हड्डी ऐसी गले में इनके फंसी है, ना निगल सकते हैं ना उगल सकते हैं। समझ इन्हें नहीं आ रही, करें क्या। अब यहाँ पे एक बड़ा अहम मामला जो मियाँ इशफाक के बारे में कल से लगे हुए थे जी, एजेंसियों का टाउट है जी। देखे कानूनी राय, वो पढ़ा लिखा बंद, उसने कानून पे बात की। कानून के मुताबिक ये कह रहे थे जी KP के ले जाएं वहाँ सनम जावेद को। मतलब अब आंखें खोल कर देखें, जो सदीक जान ने भी सुबह बात की, वही बात ही कि मियाँ इशफाक ने कहा जाने दे अदालत में मियाँ गुल हसन की, और वहाँ रिहाई कलअदम होगी, और यही हुआ। तो ये कानून वालों को माने, जो पढ़े लिखे हैं। ये लोग ना सहाफ़त पढ़े हैं, ना इन्होंने कोई कानून पढ़ा है। जो मियाँ इशफाक अली और इन लोगों पर जो बातें करते हैं, इस तरह की ट्वीट करके लोगों का ज़हन ख़राब करते हैं, उन्हें समझना चाहिए कि कानून के साथ कैसे डील किया जाए, मामलात कैसे हल होते हैं, कैसे इमरान रियाज हुआ। बहरहाल अब ये तमाम केसेस जो हैं वो इंशाल्लाह ख़त्म होंगे। और सनम जावेद का केस जो है वो बहुत हाईलाइट इसीलिए होगा कि ये अना और इज़्ज़त का मामला बना हुआ है। मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी। तो इन लोगों की जो फ़लाँ टाउट है, फ़लाँ से इन लोगों को यकीन करें, बिल्कुल ना सुना करें। ये बिल्कुल आज इन अल्लाह ने आपके सामने, इन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। अब यही मामला इनके सहूलतकारों के साथ भी हो रहा है, जिन्हें समझ नहीं आ रही करें क्या, क्योंकि इन्हें चाहिए फेस सेविंग। अब चूँकि वो अदालतों को मानने पर तैयार नहीं, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में जज अरशद जावेद को देखें, उसने डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी का केस लगा 9 मई उड़ा के रख दिया, क्योंकि नून लीग के दफ्तर पर जलाओ गिराओ और कंटेनर जलाओ, ये दलाइल थे उनके सारे। आज जज अरशद साहब ने सुने, जिसने इमरान खान का केस भी सुना। 20 जुलाई तक समाअत मुलतवी की और ज़मानत आज मंजूर करने का हुक्म भी दे दिया। अब इन्हें समझ नहीं आ रही करें क्या, जजेस को कैसे काबू करें, इस मामले को कैसे हल करें, क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आपको पता है जाए, वहाँ सारे के सारे रिहा होते हैं। तहरीक इंसाफ पर अब फिर पाबंदी का फैसला, माफ़ कीजिएगा, तारड़ उसको उन्होंने छोड़ दिया, मैदान में खुला। ओके जी, जिस तरह नेशनल, अब होता क्या, देखें, नेशनल अवामी पार्टी पर पाबंदी लगाई, उन्होंने अवामी नेशनल पार्टी बना लिया। तहरीक इंसाफ पे लगाएंगे, ये इंसाफ तहरीक जमात कर लेंगे, आगे पीछे नाम कर लेंगे, इंसाफ तहरीक बना लें, इंसाफ पार्टी तहरीक कर लें, कुछ भी कर लें। ये तो सादा साल है, और भी बहुत से हल हैं। पार्टियों पर पाबंदी से कुछ नहीं होता। 1956 से इन्होंने जिन जमातों पर पाबंदी लगाई, वो सारी की सारी दोबारा आज दूसरे नामों से काम कर रहे हैं, सारी मौजूद है, सिवाय एक कम्युनिस्ट पार्टी के, जो खुद ही सियासत छोड़ गए।
یہ بڑا خطرناک کھیل لیکن کھیلنے کی کوشش ہے. انہیں لگتا ہے قاضی فائز اور جو چند ججز جنہوں نے بھی مخصوص نشستوں کے حوالے سے فیصلہ دیا ان کے سامنے کیس لگوائیں گے مرحلہ انداز میں. فارم 47 کے جو لوگ ہیں انہیں شامل کر کے صوبائی حکومت درخواست دے گی, وفاقی حکومت منظور کرے گی کہ جی پاکستان کی سالمیت کو بڑا خطرہ ہے. سپریم کورٹ میں ریفرنس بھیجیں گے, پابندی کی وجوہات لکھیں گے, سپریم کورٹ وہ ساری وجوہات پڑھ کے قائل کر کے اسے فوراً ادھر پابندی لگا دے گی. سپریم کورٹ کا اپنا 4 دن پہلے کا فیصلہ ہے. تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت تھی اور سیاسی جماعت ہے, سیاسی جماعت رہے گی. یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. مخصوص نشستوں کے فیصلے میں آپ دیکھ لیں. ادھر اب یہ نظر ثانی کی اپیل کرنا چاہتے ہیں, 12 جولائی کو حکم امتناع ڈالنا چاہتے ہیں جو 12 جولائی کا فیصلہ تھا. اب اس میں پھنسیں گے یہ, اگر معاملہ بڑھے گا تو الیکشن کمشنر پھنس جائے گا کہ تم نے تشریح کیسے کی تھی ہمارے کی مینڈیٹ کیسے ان کا چوری کیا. یہ ان کا آخری بار ہے. دیکھیں میں نے آپ کو شروع میں جس طرح بتایا بجھتے ہوئے چراغ کی پھڑپھڑاہٹ ہے. آپ غور کریں, آپ کبھی آزما کے چراغ کو دیکھ لیں, جب بجھنے لگا ہے زور زور سے پھڑپھڑائے گا, ایسے لگتا ہے آخری سانسیں لے رہا ہے, اس کی روشنی بھی بڑھ جاتی ہے وقتی طور پہ. اب یہ وہی کام کر رہے ہیں کیونکہ عقل کام نہیں کر رہی. اور چین سعودی عرب کہہ رہا ہے سیاسی استحکام لاؤ, یہ لا رہے ہیں سیاسی عدم استحکام مزید کیونکہ یہ ان کا آخری پتہ ہے. یہ تحریک انصاف کو مجبور کرنا چاہتے ہیں کہ مصلحت پسندی کو پیچھے کر کے بلوچستان میں جیسے تحریک چل رہی ہے, وزیرستان میں منظور پشتین کی تحریک چل رہی ہے, ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. اور ان کا یہ منصوبہ میں آپ کو بتاؤں, لندن پلان میں نواز شریف کا جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ, اگر آپ پاکستان کے اوپر لکھی ہوئی 4 بڑی کتابیں پڑھیں, میں کوشش کروں گا نام ڈال دوں کہ کس طرح چین سے دور کرنا پاکستان کو. پھر جو آپ دیکھ لیں ہو گیا پاکستان, یہ نواز شریف انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی ڈیل تھی. یہ وہی ایجنڈا ہے جو ڈیپ سٹیٹ ایکٹر لائے, چین سے دور کریں, اداروں کے درمیان پاکستان کی عوام کے درمیان. آج دیکھ لیں کیا حالات ہیں. یہ جن لوگوں نے ڈونلڈ ٹرمپ پر حملہ کرا یہ وہی لوگ ہیں اس کے پیچھے, یہ وہی ڈیپ سٹیٹ ایکٹر ہیں. انہیں اب پتہ ہے تحریک انصاف کے مینڈیٹ کی واپسی ہونے والی ہے, مخصوص نشستوں کا معاملہ حل ہو گیا, نیچے تمام ججز کو ہمت مل گئی. یہ پتہ نہیں رات کے شراب کے نشے میں دھوتوں کو فیصلہ کر دیتے ہیں اٹھ کے صبح. سب سے مقبول جماعت تحریک انصاف, اس پہ پابندی کا آپ کیسے سوچ سکتے ہیں. اور جو حمود الرحمان رپورٹ جو عمران خان پڑھنے کو, تو اس میں یہی تو تھا کہ حکومت کو اگر پسند آ تو پارٹی پر پابندی لگا دے. اب اتنی لٹ نہیں پڑی. اس طرح سے 4 انہوں نے فیصلے بھی کیے. ایک دیکھیں سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں کے معاملے پر جو فیصلے اس پہ نظر ثانی, تحریک انصاف پر پابندی, خان عارف الوی اور قاسم سوری پر آرٹیکل 6, اور جو بیرون ملک بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کے پاسپورٹ بس بین کر دیں. مطلب سارے کیسز ان کو پتہ ختم ہونے والے ہیں. ایسے بدبخت لوگ ہیں, انہوں نے تو آرٹیکل 6 لگانے کی بھی کوشش کی. وہی تک نکاح والا کیس یہی تھا, خود ساختہ گندگی کی پوٹلی جو اپنے گناہوں سے نے بنائی, وہ بیچ بازار میں پھٹ گئی ان کی پوٹلی, وہ تو آرٹیکل 6 کی طرف چل پڑے. وہ آرٹیکل 6 لگائیں, آرٹیکل 6 لگائیں, یہ نہیں چلیں گی دونوں چیزیں, بازار میں دونوں پھٹ جائیں گی پوٹلیاں. اور جب یہ پوٹلی کھلتی ہے تو اس میں سے پھر جو دھماکوں کی آوازیں ہیں وہ پھر کچھ بچتا نہیں. اب یہ سوشل میڈیا کے چھوٹے چھوٹے رضاکار جو یہی نہیں ان سے قابو آ رہے, وہ انہیں رسوا کرتے ہیں. دیکھیں جس جماعت کے 1200 امیدواروں کو 1200 مختلف انتخابی نشان دے کے 7 کروڑ پاکستانی ڈھونڈ کر سب سے بڑی جماعت بنائیں, دنیا کی 6 نمبر کی جماعت بنائیں, اس پر پابندی لگا رہے ہیں. یہ آپ لوگوں کو مطلب کس طرح, اب تو عوام بنا رہی ہے آرٹیکل 6, لوگ بنا رہے ہیں آرٹیکل 6 ان پہ پابندیوں کی فہرستیں. اور یقین کریں یہ بڑی اہم فہرستیں بنائی جا رہی ہے. تحریک انصاف بھی بنا رہی ہے, پاکستان کی عوام بھی بنا رہی ہے, رضاکار بھی. 4 بڑے کردار جنہوں نے رجیم چینج سازش کی, جو شروع قمر باجوہ صاحب سے ہو رہی, درمیان میں طاقتور وہ 3 لوگ, اس کے بعد 3 سیاسی جماعتوں کے 73 رہنماؤں کے نام ہے اس میں. اور یہ رجیم چینج کے بعد پاکستان کی جو تباہی بربادی نکالی گئی, اور اس کے بعد پھر ان کے فیسیلیٹیٹرز ہیں جس میں عدلیہ, بیوروکریسی, میڈیا اور صحافیوں کی لسٹیں. اس کے بعد سرکاری جو اداروں میں کام کرنے والے نگران, پھر نیب چیئرمین, آئی جی پنجاب, آئی جی خیبر پختونخوا, آئی جی سندھ, پھر نیچے قاضی فائز, عمر بندیال, عامر فاروق, یہ ججز کے ساتھ 7 چینل اور 48 صحافی. یہ سب وہی لوگ ہیں جنہوں نے پکی ہوئی فصل میں حقیقت میں خنزیر چھوڑ دیے تھے. فصل پوری تاراج کر دی انہوں نے. 10 ایمرجنگ اکانومیز میں پاکستان شمال ہو رہا تھا, دیوالیہ پہ لیا, جی ڈی پی 6.2 سے مائنس پہ چلی گئی, قرضوں میں 76 سال کا اتنا اضافہ, بے روزگاری, مہنگائی, معیشت, تباہ کاریاں, کرپشن, عوام کا مینڈیٹ چوری کیا, الیکشن منسوخ کرائے, منتخب نمائندوں کے حقوں پر ڈاکہ مارا, ججز کو یرغمال بنایا, گھروں پر حملے کیے, بچوں کو اغوا کیا, کرنٹ لگائے, ویڈیوز بنائی, پاکستان کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی چادریں چھینی انہوں نے. ان پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. تحریک انصاف اور پاکستان کی عوام نے تو دیکھیں نیلے پہ دالا مار دی ہے. یہ جو کالعدم کرنے کے الزامات لگے ہیں یہ تو عدالتوں میں اڑ جائیں گے 2 منٹ میں. تحریک انصاف پہ الزام کیا ہے کہ جنہوں نے فوج پر حملہ کیا, آئی ایم ایف کو ہاتھ لکھا, سائفر اور دوسرے اینٹی اسٹیٹ الزامات ہیں. اب ان بنیادوں پر سائفر تو عدالت نے پہلے ہی دفن کر دیا, خان کو بھی باعزت بری کیا, ان کو تو پیسے ملنے چاہیے بلکہ خان کو. آئی ایم ایف خود اپنی رپورٹ میں لکھ رہا ہے تحریک انصاف پاکستان کی سب سے اکثریت جماعت, سب سے زیادہ ووٹ لے گی. ملک دشمنی تو انہوں نے کی, فیٹف سے پاکستان کو بلیک لسٹ سے گرے لسٹ میں سارے کے سارے ایوان سے اٹھ کے چلے, قانون نہیں بنانے دیا. اور 9 مئی تو پہلے ہی فلاپ ہو چکا ہے.
اب پاکستان کی کسی بھی عدالت میں کسی بھی جگہ پہ کوئی بھی ثبوت کوئی بھی شواہد یہ پیش نہیں کر سکے. آج بھی چاروں ضمانتیں ہوگی جن کے نام انہوں نے لگائے تھے, عمر چیمہ, ڈاکٹر یاسمین راشد اور اعجاز چیمہ صاحب کی. اب دیکھیں اس وقت ان کے پہلو میں دائیں پہ نواز شریف بیٹھا ہوا ہے, اب یہ جو اور بائیں پہ خواجہ آصف جو کھل کے ٹی وی پروگرام میں غازیوں کی توہین کرتا رہا, ہڈیوں سے جرنیلوں کی گودے نکالتا رہا, آج وزیر دفاع وہ بنا ہے. پابندی اس پہ لگائیں. اب اس پابندی کی ویلیو تو وہی ہوگی جو اسمبلی میں ان کی پیش کی قراردادوں کی ہے. عدالت سے 2 منٹ لگیں گے, زیادہ نہیں. اب سپریم کورٹ کے جو فل کورٹ کے دیکھیں انہوں نے جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے کہا کہ پی ٹی آئی واز, پی ٹی آئی از اینڈ پی ٹی آئی ول پولیٹیکل پارٹی, وہاں فل سٹاپ لگ گیا. باقی یہ عارف الوی, عمران خان اور قاسم سوری پر لگائیں آرٹیکل 6, کیونکہ مینڈیٹ جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. چند جج نہیں آپ سے قابو ہو رہے تو آپ کا یہ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے. ابھی جج عامر فاروق نے دیکھیں 48 میں فیصلہ سٹے کروا دی, کتنی فنکاری. لیکن جج طارق محمود جہانگیری نے 24 جولائی تاریخ رکھ دی. اس نے کہا روزانہ کی بنیادوں پر فیصلہ دوں گا, چھوڑوں گا نہیں. اور یہی وہ فیصلہ اسلام آباد کی 3 نشستوں میں سے ہوگا, ایک کا N48 کا 46 کا پہلے ہوگا, اور جسے ابھی وقتی طور پر عامر فاروق نے 22 جولائی تک اپنے پاس رکھا ہوا ہے. 22 جولائی ابھی آ جائے گی, اور 24 کو پھر طارق محمود جہانگیری سنے گا, اور 24 کو انشاءاللہ یہ پھر روزانہ کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا. اور دوسرا الیکشن میں ٹریبیونل میں جو ریٹائرڈ ججز ہے وہ کیس بھی شروع ہو چکا ہے. اب یہ بچ سکتے ہی نہیں کہیں سے. تحریک انصاف کے تو 36 لوگوں کے ایفیڈیوٹ بھی آگے 41 میں, تو مخصوص نشستوں کا معاملہ وہ. تو یہ ہواؤں کا رخ نہیں بدل رہا, ہوائیں آندھیوں میں بدل رہی ہیں. اور ان 2 بڑے اداروں کی جو لڑائیاں آپس میں شروع ہو رہی ہیں, اب یہ معاملہ اور بھی آگے بڑھتا جائے گا, اور یہ مجھے لگتا ہے عوام کے ہاتھ میں چلا جائے گا معاملہ. یہ میں اس کی پروڈکشن دے رہا ہوں, کیونکہ زرداری نے جو گیم شروع کیا شہباز شریف کو آؤٹ کرنے کے لیے, قربانی کا بکرا بنانے کے لیے, یہ جو فیض آباد کا دھرنا ہو رہا ہے یہ سلسلے کی کڑی بنے گا. یہ بلاول کو امریکہ جو بھیجا ہے کہ وہاں جا کے شہباز شریف کی حکومت کو فارغ کرواؤ, اب بلاول اپنے پہنچ چکا ہے مقصد میں, امریکہ پہنچ چکا ہے. شہباز شریف کی حکومت اپنی جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے, کیونکہ بلاول نے اب آتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ اپنی پینگیں بڑھانے کی کوشش کرنی ہے, لابنگ کے لیے انہیں وہاں مال لگانا ہے کھلا. پیپلز پارٹی نے ہمیشہ یہی کیا, وہ وہاں سے اپنا سارا کام سیٹ کرواتے ہیں. اور ادھر انہوں نے آرٹیکل 6, اب آرٹیکل 6 پہ پیپلز پارٹی کے ہم تو ہے ہی نہیں ان کے ساتھ, وہ ابھی بھی کہہ رہے ہیں ہم ان کے ساتھ ہے ہی نہیں. یہ ان ہاؤس میں تبدیلی کر کے شہباز شریف کو فارغ کروا دیں گے, اسے قربانی کر کے اس کی قربانی کا بکرا یا الیکشن کمشنر کو ساتھ بنائیں گے, 1-2 طاقتور لوگوں کو بنا کے جان چھڑا لیں گے. وہاں تحریک انصاف کے ساتھ پہلے بھی ہاتھ ملانے کو تیار تھے, ابھی پھر بات کریں گے ہم آپ کے ساتھ نیچے بھی کام کرنے کو تیار ہیں. تو نون لیگ کی حکومت کے لیے تو بہت مسائل ہے, اسی لیے طاقتور لوگوں کے کل سے دوڑیں شروع ہوئے. انہیں خبر مل گئی بلاول امریکہ پہنچ گئے, اور امریکہ سے جو ابھی تحریک انصاف کے حوالے سے پہلے ہی آپ کو پتہ ہے بڑی مزاحمت ہے, وہاں سے پیپلز پارٹی کھڑی ہو جائے گی ان کے ساتھ. اور آپ دیکھ لیجیے گا, کیونکہ صرف پیپلز پارٹی نہیں, عوامی نیشنل پارٹی, جمعیت علماء اسلام, MQM, جماعت اسلامی, یہ سارے تحریک انصاف پر پابندی کے حق میں نہیں. عمران خان, عارف الوی اور قاسم سوری پر آرٹیکل 6 پر راضی نہیں ہیں, کیونکہ یہ انٹرنیشنل معاملات دیکھتے ہیں, اخبارات اٹھا کے دیکھتے ہیں, اور لوگ ان پر تھوکتے ہیں پہلے بعد میں کرتے ہیں. اور کیونکہ بندہ کون سا لا رہے ہیں, عطا قانون کی کتاب جو ہاتھ میں رکھ کے درمیان والی انگلی قانون کو ہی دکھاتا تھا, کہتا ہے بہت ہو گیا, تحریک انصاف کے ساتھ نہیں چل سکتے. اور بھائی تحریک انصاف تمہارے ساتھ کہاں چلتی ہے؟ 80% عوام ہے پاکستان کی, یہ تمہارے ساتھ کہاں چلتے ہیں؟ یہ لکھا ہوا اسکرپٹ وہی دے دیتے ہیں, بار بار جا کے پڑھ لو. اور 2 سال میں کون سا کام انہوں نے نہیں کیا جو دل میں آپ کے غلاظت سمجھ آئے. خان پر قاتلانہ حملے سے لے کے تحریک انصاف کی مقبولیت کو چلنے تک ہر جائز ناجائز, قانونی غیر قانونی, آئینی اخلاقی, ہر کام انہوں نے جو آپ کے ذہن میں آتا انہوں نے کر لیے. اور 14 ادارے استعمال کیے انہوں نے, 14 ادارے, ساری کی ساری طاقت تحریک انصاف کو توڑنے کے لیے. حکومت کی ساری مشینری, سارا بجٹ. غیر آئینی پابندیاں لگانے والوں کا کچھ تھوڑا سا تو ہو. آسٹریلیا ایک بر اعظم ہے, ایک ملک نہیں ہے, یہاں 13 شوگر ملے, پاکستان میں 87 شوگر ملے. اپنے ملک میں PIA میں چینی نہیں بنا سکتے, ان کو چینی کے ساشے باہر سے, نمک پاکستان سے نکلتا ہے اور نمک کی پڑیاں ویتنام سے خریدتے. وہ کیا پابندی لگائیں گے تحریک انصاف پہ, جن کے سارے طاقتور جج جرنیل سارے امریکہ برطانیہ میں جا کے اپنی فیملی کو سیٹل کروا دیں, اور ایک نوجوان لڑکی 14 مہینوں سے نہ توڑ سکیں, کینسر کے مریضوں کو نہ توڑ سکیں, بزرگ رہنماؤں کو, پاکستان کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو نہ توڑ سکیں کہ وہ اپنے نظریے سے ہٹیں. وہ جماعت کو توڑیں گے, پابندی لگائیں گے. یہ ماضی میں بھی ہوا ہے, نہیں چلے گا کامیاب, عدالتوں میں مسترد ہو جائے گا. لیکن اس کا نتیجہ, ان کی کوشش کا نتیجہ بھیانک نکل سکتا ہے. جو انہوں نے عوامی لیگ کے ساتھ مشرقی پاکستان میں کیا, پھر نتیجہ دیکھ لیں کیا نکلا. خیبر پختونخوا تحریک انصاف ہے, اور ان کی پوری 1/3 حکومت ہے. پابندی لگائیں گے تو وہ کیا کریں گے؟ اب وہ کیا اپنی حکومت توڑ دیں گے, یا پھر مشرقی پاکستان کی طرف دھکیلنا چاہتے ہیں؟ ایک ہاتھ سے عدلیہ پر وار کر رہے ہیں. اسلام آباد کے جو 6 ججز نے خط لکھے تھے ان کے خلاف ریفرنس بھیجنے کی, جسٹس طارق محمود جہانگیری کے خلاف ڈگری کا کیس بنایا, محسن اختر کیانی کے خلاف زمین کا کیس بنایا, جسٹس ملک شہزاد کے خلاف بیٹی کا وہ جو ایکسیڈنٹ کا معاملہ تھا, وہ جو ابھی لاہور کے چیف جسٹس تھے, اور اب جسٹس ارباب طاہر پر انہوں نے کیس بنا دیا کہ وقت پر کیس کی سماعت نہیں کرتے. اندازہ کریں
وقت پر کیس کی سماعت نہیں کرتے. اور بابر ستار کے تو خاندان کی انہوں نے وہ 2 نمبر پاسپورٹ اور وہ سوشل میڈیا پہ چلا دیے تھے، جس میں ان کی صحافی غریدہ فاروقی، وہ راوی ایوب اور وہ باقی 1-2 اور لوگوں کے نام ہیں. تو یہ اب دیکھیں عدالتیں تو انہیں اس طرح چھوڑیں گی نہیں. ان کے یہ اصل سہولت کاروں کے جو ایجنٹ ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ، دیکھیں جب تحریک انصاف کو NOC کا جو بھی معاملہ چل رہا ہے اس میں آپ ذرا ان کے بیانات دیکھیں. شعیب شاہین نے کہا ہمیں جلسے جلوسوں کی اجازت نہیں دے رہے، محرم کا نام لیتے ہیں کہ محرم کے چیلم کے بعد آپ کو دیں گے، 40 دنوں کے بعد. فیض آباد میں یہاں دھرنا چل رہا ہے، یہ کس نے اجازت دی؟ محرم میں 3 دن سے جو ہو رہا ہے. دیکھیں نا فیض آباد میں جو دھرنا کروا دیا انہوں نے، اینڈ ٹائم پہ بلا کے بٹھایا، بالکل 2017 کی طرح. آج صبح جو صدیق جان سے انٹرویو تھا اس میں بھی اس نے جو خدشے کا اظہار کیا کہ تحریک لبیک کی یہ موجودگی بہت بڑا خدشہ ہے. انہی کے خلاف کوئی آپریشن کریں گے اور وہی معاملہ ایمرجنسی کی طرف لے کے جا سکتے ہیں، مارشل لا کی طرف، کسی بڑے رہنما کی قربانی آ جائے گی، پھر ملک میں افراتفری ملا کے تمام معاملات سے توجہ اٹھانے کے لیے 3-6 مہینے کی ایکٹیویٹی بند کر کے ایمرجنسی مارشل لا لگا دیں. اوکے جی، حکومت تو چلنے کے ویسے بھی قابل نہیں، کیونکہ ان کے آگے کنواں، پیچھے کھائی، اوپر سر پہ PTI، جسے یہ بین کرنا چاہتے وہ ہو نہیں سکتا. تو اسی لیے سارا معاملہ جو ہے ان کے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے. ابھی شیر افضل مروت کی بھی ناقابل ضمانت وارنٹ کی ایک خبر آئی ہے سامنے، وہ اور شیخ رشید پر بھی دوبارہ کیس بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. پھر وہ جو MNA فیاض جھجڑا کے 16 سال کا بیٹا بیچارہ جو اس کو چیخیں جس کی سناتے رہے، اس نے فارم اپنا جمع کروا دیے. شاہ محمود قریشی کو 9 مئی کے مقدمات میں اڈیالہ سے لاہور شفٹ کر دیا گیا. جلاؤ گھراؤ کے وہی مقدمات 6 مہینے کی سزا، وہاں بھی انشاءاللہ جج ارشد نے فیصلہ کر دینا ہے. تو ابھی ان کے لیے حالات مشکل ہوتے جا رہے ہیں اور بہت مشکل ہوتی ہے. یہ جو آخری حرکتیں، لیکن یہ ایک معاملہ یاد رکھیں، جو آخری وقت کے یہ ان کے جو جھٹکے ہیں یہ بڑا خطرناک ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ ان سے پاکستان کو محفوظ کرے. اور گناہوں کی وجہ سے چونکہ ان کے دل سخت ہو چکے ہیں، انہیں محرم جیسے مہینے میں سمجھ نہیں آ رہی کہ عوام پہ ظلم بند کریں. تو اس لیے ان سے ڈرنا بھی چاہیے ساتھ آپ کو، کیونکہ یہ آخری جو لمحات ہوتے ہیں دم کٹی جس طرح شبکیلی ہے وہ خطرناک ہوتی ہے. تو یہ معاملہ ہے. اپنا خیال رکھیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تفصیل سے مزید بات کریں گے. مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ.